कराची में पाक बहरिया की 123वें मिडशिपमैन और 31वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमीशनिंग परेड पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में मुनक़दा पुरवकार तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। मेहमान खुसूसी ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। कैडेट अब्दुर्रहमान ने एजाज़ी शमशीर हासिल की। पाकिस्तान के लिए अहम कामयाबी, सिंतास मुआहदे पर सालसी अदालत की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। सिंतास मुआहदे में यकतरफा मअतली की शक शामिल नहीं। भारत का मुआहदे को मुअत्तल करने और सालसी अदालत के किरदार को महदूद करने का इक़दाम दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान का सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। भारत की यकतरफा तौर पर मुआहदे को मुअत्तल करने का इक़दाम गैर कानूनी करार देना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बामानी बातचीत के लिए तैयार है। मुअत्तली के भारतीय इक़दाम से फैसला साजी की हैसियत बिल्कुल मुतासर नहीं होती, फैसले का मतन। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी केस का फैसला। मखसूस नशिस्तें PTI के अलावा दूसरी पार्लिमानी जमातों में तकसीम होंगी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी दरखास्तें 7-5 की अक्सरियत से मंजूर कर लीं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई और कानून की दुरुस्त तशरीह हुई। अपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। ऐवान में अपोजिशन अरकान का रवैया अफसोसनाक है। निज़ाम को यरगमाल नहीं बनने देंगे। PTI ने 2014 में भी धांधली के इल्जामात लगाकर निज़ाम मफलूज करने की कोशिश की। कोर कमांडर हाउस, रेडियो पाकिस्तान की इमारत को किसने आग लगाई? असलहा बरदार अफराद के साथ अदालतों पर किसने हमला किया? 50 से 60 अरकान गुंडागर्दी करते हुए हुकूमती बेंचों पर हमलावर होते हैं। ऐवान को किसी सूरत मछली मंडी नहीं बनने दूंगा। 9 मई के सानहे को नस्लें भुगतेंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ वर्जी पर 26 अपोजिशन अरकान 15 इजलासों के लिए मुअत्तल। ऐवान की हुर्मत और नज़्म ज़ब्त को हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। एहतजाज का हक तस्लीम शुदा है, लेकिन इसकी हदूद आइन, कानून और कवायद के ताबे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सदारत में इजलास। महकमा ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स और इलेक्ट्रिक बसों पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा। 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसें देने की हिदायत। हम देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। हमें सिर्फ आवाम के लिए सोचना है। तरक्की के सफ़र में सबको यकसा मौक़े और सहूलतें मिलनी चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का अचानक दौरा। शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात बनवाने के लिए आने वाले सारिफीन से मुलाकात। खुदकार मशीन का मुआयना। फिंगर प्रिंट्स के जरिए खुदकार निज़ाम का मुशाहिदा किया। मसाइल फौरी तौर पर हल करने के लिए मौके पर ही अहकामात जारी। शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियाँ पैदा करने के लिए इक़दाम करते रहेंगे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी।
سانحہ سوات سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے ڈسکا اور مردان سے تعلق رکھنے والے افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ علاقے میں سوگ کی فضا اور ہر آنکھ اشکبار تھی۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں متاثرہ مقام پر مسلسل امدادی سرگرمیاں جاری۔ ڈسکا میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد شامل ہیں۔ دریائے سوات میں مینگورہ بائی پاس کے قریب سیلابی ریلے سے 13 افراد ڈوب کر جاں بحق۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ میں آئندہ ایک ہفتے کے اندر جنگ بندی کا عندیہ۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے بات چیت جاری ہے۔ غزہ میں جنگ بندی بہت قریب ہے۔ نہیں لگتا کہ ایران ایک مرتبہ پھر جوہری پروگرام شروع کرے گا۔ اگر تہران نے یورینیم افزودگی کی ریڈ لائن عبور کی تو دوبارہ حملہ کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں نیوز کانفرنس۔ امریکی صدر معاہدہ چاہتا ہے تو ایرانی رہنما کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کرنا بند کرے۔ ٹرمپ کے بیان نے رہبر اعلیٰ کے لاکھوں حقیقی پیروکاروں کے دلوں کو دکھی کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر امریکی صدر کو جواب۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کی بمباری، مزید 60 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ امدادی مراکز کے مقامات میں نہتے اور بھوکے فلسطینیوں پر فائرنگ کا سلسلہ جاری۔ اقوام متحدہ اور غیر سرکاری تنظیموں کی غزہ میں امداد کی تقسیم کے موجودہ نظام اور غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن پر شدید تنقید۔ امداد لینے والوں کو محض اس لیے مارا جا رہا ہے کہ وہ اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کھانے کی تلاش موت کی سزا نہیں بننی چاہیے۔ انتونیو گوتریس۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ کے بیشتر علاقوں میں آندھی کے ساتھ موسلا دھار بارش کا الرٹ جاری۔ آئندہ 48 گھنٹے کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارشوں کا امکان۔ شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ شہری غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ NDMA۔ مودی حکومت کی غیر واضح پالیسیوں پر امریکہ کا اظہار تشویش۔ بھارت امریکہ تجارتی مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار۔ مودی سرکار کا وشو گرو بیانیہ معاشی میدان میں ناکام۔ بھارت کا دوہرا معیار، خود 68% درآمدی ٹیرف لیکن امریکہ سے رعایت کا مطالبہ۔ مودی کی جانب سے باہمی رعایت نہ ملنے پر ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف عائد کرنے کی وارننگ۔ آوران جوائنٹ ہسپتال، حکومت بلوچستان اور پاک فوج کے مشترک اقدام سے صحت کی سہولیات میں انقلاب۔ ضلع آوران میں اب جدید ترین طبی سہولیات، ماہر ڈاکٹرز اور جدید آلات کی سہولت میسر۔ ہسپتال میں روزانہ 300 سے زائد مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ 25 سرجریز، 30 ایکس رے اور 150 لیبارٹری ٹیسٹس کیے جاتے ہیں۔ ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ۔ آسٹریلیا کی میزبان ویسٹ انڈیز کو 159 رن سے شکست۔ میچ کا فیصلہ تیسرے روز ہی ہو گیا۔ آسٹریلیا کے 301 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز 141 رنز پر آؤٹ۔ آسٹریلیا کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 180 اور دوسری اننگز میں 310 رنز بنائے۔ ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں 190 رن سکور کیے۔ انگلینڈ میں ATP ایسٹ بورن اوپن ٹینس ٹورنامنٹ، دفاعی چیمپئن امریکہ کے ٹیلر فرٹز اور جیسن بروکس بے فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں فرٹز نے اسپین کے الیجینڈرو ڈیوڈچ فونیکینا کو ہرایا۔ لکی لوز بروکس بھی نے 4تھ سیڈ فرانس کے اوگو ہیمبرٹ کو شکست دی۔ اسپین میں ATP 250 میلورکا ٹینس چیمپئن شپ، فرانس کے کوارنٹین موتیت نیدرلینڈز کے گریگسپور فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں کوارنٹین موتیت نے امریکہ کے ایلیکس میچلسن کو شکست دے کر 5 سال میں پہلی مرتبہ کسی فائنل میں رسائی حاصل کی۔ گریگسپور نے کینیڈا کے فیلکس ایلیاسن کو ہرایا۔ جرمنی میں بیڈامبرگ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ، پولینڈ کی ایگا شویٹک اور امریکہ کی جیسیکا پیگولا فائنل میں پہنچ گئیں۔ سیمی فائنل میں شویٹک نے اٹلی کی جیسمین پاولینی کو ہرایا۔ جیسیکا پیگولا نے جمہوریہ چیک کی لنڈا نسکووا کو شکست دی۔
اور یونان میں ورلڈ ریلی چیمپئن شپ سیزن کی 7ویں ریس اسٹونیا کے اورٹناکو ایکروپولس ریلی یونان میں برتری حاصل چیمپئن شپ سٹینڈنگز میں فن لینڈ کے رومن پیرا پہلے، فرانس کے آنڈریان فورماکس دوسرے اور سیباسٹین اوگیئر تیسرے نمبر پر موجود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیل کی دنیا کا احوال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ بھارت کو آبی محاذ پر بھی بری طرح شکست کا سامنا، سنتاس معاہدے پر ثالثی عدالت نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ بھارت کو آبی محاذ پر بھی شکست، مستقل عدالت انصاف کے فیصلے میں کہا گیا کہ تمام حقائق کی روشنی میں عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بھارت کو سنتاس معاہدے میں یک طرفہ طور پر ثالثی کارروائی روکنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کسی ایک فریق کے معاہدہ معطلی کے یک طرفہ فیصلے سے عدالت اپنی کارروائی نہیں روکے گی اور سنتاس معاہدے پر فیصلہ سازی جاری رکھے گی۔ حکومت پاکستان نے سنتاس معاہدے کے حوالے سے مستقل عدالت برائے انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ سنتاس معاہدے کے حوالے سے ثالثی عدالت کا کردار انتہائی اہم ہے۔ بھارت کی جانب سے مغربی دریاؤں پر غیر قانونی طور پر آبی ذخائر کی تعمیر کے خلاف پاکستان نے 2016 میں ثالثی عدالت سے رجوع کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اس حوالے سے واضح موقف ہے کہ پاکستان جموں و کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل پر بھارت کے ساتھ بامعنی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ کراچی میں 123ویں مڈشپ مین اور 31ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی کمیشننگ پریڈ ہوئی۔ پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر میں منعقدہ پروقار تقریب کے مہمان فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تھے۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سلامی دی۔ چیف آف آرمی سٹاف نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹ عبدالرحمان نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی درخواستیں منظور کرتے ہوئے اپنا گزشتہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالتی کارروائی کی تفصیل آپ کو بتائیں گے اعجاز حسین۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ نے اکثریتی فیصلہ سناتے ہوئے مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا اور سنی اتحاد کونسل کی درخواست خارج کر دی۔ بینچ کے رکن جسٹس جمال خان مندوخیل نے جزوی طور پر نظر ثانی درخواستیں منظور کرتے ہوئے 39 نشستوں کی حد تک اپنا گزشتہ فیصلہ برقرار رکھا۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی نے اپنے مختصر فیصلوں میں نظر ثانی درخواستیں منظور کر لی اور معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ دونوں ججز نے قرار دیا کہ چونکہ حقائق پر مبنی متنازع سوالات پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے حل نہیں کر سکتی، اس لیے الیکشن کمیشن متعلقہ 80 ارکان کے کاغذات نامزدگی سمیت دیگر دستاویز کا جائزہ لے کر 15 روز میں قانون اور قواعد کے مطابق فیصلہ کرے۔ سپریم کورٹ کے گزشتہ فیصلے کے باعث قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا معاملہ رک گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کو جو ہے سمجھا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا کام رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے اور ہمارا کام صرف انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، چونکہ کانسٹیٹیوشن بڑا واضح ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر اس نے الیکشن سمبل کے اوپر الیکشن لڑا ہو اور ایک سیٹ جیتی ہو تو اس کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ 3 دن کے اندر آرٹیکل 51 کی جو لمیٹیشن ہے اس کے اندر جا کے اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اور وہ کسی ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتے جن کی اسمبلی کے اندر پریزنس موجود نہ ہو۔ نظر ثانی کیس کے فیصلے کے بعد مخصوص نشستیں PTI کے علاوہ باقی پارلیمانی جماعتوں میں تقسیم ہوں گی۔ اعجاز حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कानूनी टीम को मुबारकबाद दी और उनकी अनथक मेहनत की सताइश करते हुए कहा कि फैसले से आईन व कानून की बालादस्ती कायम हुई और कानून की दुरुस्त तशरीह हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन को चाहिए कि वो आइन हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म के मशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले के बाद इत्तेहादी हुकूमत 2/3 अक्सरियत और मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत हासिल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। पीटीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई को अपने गलत सियासी फैसलों की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। कोई ऐसी जमात जिस जमात ने न तो इलेक्शन में हिस्सा लिया और ना ही उसका पार्लियामेंट में या किसी सूबाई असम्बली में वजूद है, वो इस स्कीम में जो है वो दाखिल ही नहीं हो सकती। उन्हें स्पेशल सीट जो है वो नहीं मिल सकती। तो ये जो हमारे जो दोस्त जिन्होंने इलेक्शन तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा था, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि जी हमारा क्योंकि तल्लुक था पीटीआई से, तो वो इसमें शामिल हो गए सुन्नी तहरीक काउंसिल में, एक पॉलिटिकल पार्टीज में, ताकि हम अपनी जो है वो एक शेयर जो है ना वो ले सकें स्पेशल सीट्स में। लेकिन सुन्नी तहरीक काउंसिल जो है वो जमात है जिसने किसी पूरे मुल्क में किसी एक सीट के ऊपर भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को जो है वो खत्म करते हुए, खत्म करा देते हुए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को जो है वो बहाल किया है और सुन्नी तहरीक काउंसिल जो है उसे ये करा दिया है कि क्योंकि उसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और उसका कोई वजूद नहीं है किसी असम्बली में, तो लिहाजा वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम और इस उनके मुताबिक जो है उसे उसमें शेयर नहीं दिया जा सकता। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि हमेशा आइन की पासदारी की तलकीन की है, जमहूरी और पार्लिमानी रवायात की पासदारी पर यकीन रखता हूँ। ऐवान में अपोजिशन अरकान का रवैया अफसोसनाक है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पीटीआई ने 2014 में भी धांधली के इल्जाम लगाकर निजाम मफलूज करने की कोशिश की थी। ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखना हर एक के लिए ज़रूरी है। ऐवान को कवायद व ज़वाबित के मुताबिक चलाना मेरी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि पंजाब असेंबली में कुल नशिस्तों पर 37 उज़रदारियाँ दाखिल की गई हैं। असेंबली में हुकूमती जमात को बरतरी हासिल है, निज़ाम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ वर्जी पर अपोजिशन के 26 अरकान असेंबली को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। अरकान असेंबली के खिलाफ ये कार्रवाई ऐवान में हंगामा हराई, नारेबाजी, धक्कमपेल और दस्तावेजात फाड़ने पर की गई है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि एहतजाज का हक आईनी हुदूद, कवानीन और कवायद के ताबे होना चाहिए। स्पीकर ने आलमी पार्लिमानी रवायात का हवाला देकर हंगामा हराई को गैर पार्लिमानी करार दिया। जिन अरकान असेंबली को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल किया गया है उनके नाम है मलिक फहद मसूद PP 13, मोहम्मद तनवीर असलम PP 19, सैयद रिफत महमूद PP 24, यासिर महमूद कुरैशी PP 25, कलीमुल्लाह खान PP 60, मोहम्मद अंसर इकबाल PP 73, अली आसिफ PP 75, जुल्फ़िकार अली PP 76, अहमद मुस्तफा चौधरी PP 99, शाहिद जावेद PP 115, मोहम्मद इस्माइल PP 116, ख्याल अहमद PP 118, शहबाज अहमद PP 130, तैयब रशीद PP 141, इम्तियाज महमूद PP 155, अली इम्तियाज PP 156, राशिद तुफैल PP 175, राय मोहम्मद मुर्तजा इकबाल PP 203, खालिद जुबैर निसार PP 231, चौधरी मोहम्मद एजाज शफी PP 258, मोहतरमा साइमा कमल PP 260, मोहम्मद नईम PP 263, सजाद अहमद PP 265, राना औरंगजेब PP 276, शोएब अमीर PP 281 और उसामा असगर अली गुज्जर PP 282 शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सदारत में होने वाले खुसूसी इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स और इलेक्ट्रिक बसों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया।
इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसें देने की हिदायत करते हुए कहा कि हर नई चीज़ बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करना होगा। हम देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। उन्होंने ई बसों के रूट्स आवाम की आमद को मद्देनजर रखते हुए मुकर्रर करने का हुक्म देते हुए कहा कि अवामी ज़रूरियात का तयन करके बसें देना चाहते हैं। उन्होंने इजलास से कहा कि हमें सिर्फ अवाम के लिए सोचना है और तरक्की के सफर में सबको यकसा मौके और सहूलतें मिलनी चाहिए। वज़ीर आला को बताया गया कि लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी के लिए 500 ई बसों की फराहमी अगस्त से अक्टूबर तक होगी और नवंबर से दिसंबर तक पंजाब में मजीद 600 इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शेखुपुरा, ननकाना, कसूर और लाहौर को 400 इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। गुजरांवाला में बीआरटी प्रोजेक्ट का जायजा लेते हुए फैसला किया गया कि गुजरांवाला में बीआरटी को पूरे शहर और मज़ाफात से मुंसलिक करने के लिए 80 फीडर बसें चलाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में 24/7 नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने नादरा मेगा सेंटर में शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने वेटिंग एरिया और मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से भी मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों ने नादरा मेगा सेंटर में मुहैया करदा सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अब इंतजार नहीं करना पड़ता, बारी आ जाती है। अमला भी बहुत ताउन करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा मेगा सेंटर के अमले को शाबाश दी और चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर और उनकी टीम की कारकर्दगी उन्होंने जदीद खुदकार मशीन का मुआयना किया और शनाख्ती कार्ड से मुतालिक मसाइल फौरी हल करने के लिए अहकाम जारी किए। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि नादरा सेंटर में बगैर इंतजार का काम होना खुशांद है। शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियां पैदा करने के लिए इक़दाम करते रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि अमरीकी हमले के जवाब में ईरान ने हमें बताया कि वो एटमी हथियार बनाने के हामी नहीं मगर हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ईरान ने कतर को आगाह करके वहां अमरीकी एयरबेस पर हमला किया। तफसील नमरा सोहेल से। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान के लिए बाइज़्ज़त सीज़ फायर का ख्वाह था। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि ईरान को कोई दिखाए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका दोस्त मुल्क है, लेकिन ईरान पर हमले के मामले पर पाकिस्तान ने गलत को गलत कहा। तारीख का हिस्सा है कि जो हमने स्ट्रॉन्ग उस अटैक को भी हमने जो है उसको हमने क्रिटिसाइज किया। हमारी भरपूर कोशिश है। उन्होंने फिर शुक्रिया अदा किया कि आपने पाकिस्तान हैज़ कम आउट वेरी कैंडिडली एंड वेरी क्लियरली और आपने जो हमारे साथ हुआ है उस पर आपने बड़ा हमारी सपोर्ट की है, हमारे हक में बयान दिया है कि हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट जारी रही। ईरान डिग्निफाइड तरीके के साथ अपना बदला उतारने के बाद सीज फायर फिर हुई और वो सीज फायर होल्ड कर रही है। हमारी एफर्ट ये है कि ये सीज फायर परमानेंट हो। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि ओआईसी ख़ारजा कौंसिल इजलास में एक स्लॉट अलग से ईरान पर फिक्स करने की दरखास्त की। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर पर भी बात की गई। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती, कश्मीरी लोगों को वेबसाइट के जरिए उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एज पर द यूएन रेजोल्यूशन एंड ओआईसी रेजोल्यूशन देना चाहिए, तो वो भी उस करारदाद में शामिल है। मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि 12 बरस से पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्तरका वज़ारती कमीशन का इजलास ज़ेरे इल्तवा था। यूएई के दौरे में मुश्तरका वज़ारती इजलास का इनकाद किया। ये मीटिंग 12 साल के बाद जीएमसी फिक्स हुई। काफ़ी ज़्यादा हमारे लोगों को वीज़े की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमने जो प्रोटोकॉल साइन किए सफारती और ऑफिशियल पासपोर्ट्स पे वो जो वीज़ाज हैं विल नॉट बी रिक्वायर्ड, दे विल बी एग्जम्प्ट। दिस एग्रीमेंट जो हमारा एग्जम्पशन का हुआ है इट विल बिकम ऑपरेटिव 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग फॉर इंडेफिनिट पीरियड। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। एक सवाल के जवाब में मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि अब्राहम अकॉर्ड को मानने का मतलब फ़लस्तीन के 2 रियासती हल को छोड़ना है। पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं करेगा। नमरा सोहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, फौज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। DGISPR की BBC को इंटरव्यू की तफसील आपको बताएंगे हुसैन रजा। BBC उर्दू को दिए गए इंटरव्यू में DGISPR ने कहा कि फौज सियासी जमातों से बात करने
میں دلچسپی نہیں رکھتی. ہم ہمیشہ اس معاملے پر بالکل واضح رہے ہیں. یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ آپس میں بات کریں. It is for the politicians to talk with each other. پاکستان کی جو افواج ہے، پاکستان کی جو آرمی ہے، اس کو سیاست کے اندر برائے مہربانی انوالو نہ کیا جائے. We are not interested to talk to political parties. We talk with the government state of Pakistan, which is composed by the political parties as per the constitution of Pakistan. ترجمان پاک فوج نے بھارتی جارحیت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے ضروری اقدام کرے گا، جیسے کہ 10 مئی کو آپریشن بنیان المرصوص میں کیا گیا. پاکستان کے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہماری اولین ترجیح اور ہمارا مقدس پیشہ ہے. We will do whatsoever needed to be done. اور اس کی مینیفیسٹیشن آپ نے بھی 10 مئی کو بنیان المرصوص میں بھی دیکھی تھی. ایک سوال کے جواب میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی فوج جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ منقسم اور اپنی عوام سے کٹی ہوئی ہے، یہ سب کچھ کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. ہم صرف اندرونی طور پر ہی چٹان کی طرح متحد نہیں بلکہ بحیثیت قوم بھی متحد ہیں. حسین رضا، پی ٹی وی نیوز. سوات میں سیلابی ریلی میں بہہ جانے والے فرمان اور عشال کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں رستم مردان میں ادا کر دی گئی. لوگوں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی. علاقے میں سوگ کی فضا اور ہر آنکھ اشک بار تھی. لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں متاثرہ مقام پر مسلسل امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. سوات میں سیلابی ریلے میں بہہ کر جاں بحق دیگر افراد کو ڈسکا میں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا. اس سے قبل 41 سالہ روبینہ کوثر، ان کی 2 بیٹیوں شرمین اور نرمین کی نماز جنازہ دارالعلوم مدینہ ڈسکا کلاں میں، جبکہ 3 سالہ ایان اور 12 سالہ آئمہ کی نماز جنازہ سمریال روڈ پر عیدگاہ میں ادا کر دی گئی. سانحہ میں جاں بحق 3 بہنوں اجوا، میرب اور مشال کی نماز جنازہ نور مسجد کالج روڈ پر ادا کی گئی. دریائے سوات میں مینگورہ بائی پاس کے قریب سیلابی ریلے سے 13 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے ہیں. سیلابی ریلے کا شکار بننے والے 16 افراد میں سے 3 کو زندہ بچا لیا گیا ہے. 10 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں جبکہ باقی کی تلاش جاری ہے. صدر اور وزیر اعظم نے اس افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے. تفصیل جانیے عدنان شاہ سے. پولیس اور مقامی ذرائع کے مطابق سوات میں شدید بارشوں کی وجہ سے دریائے سوات میں پانی کا ایک بڑا ریلا داخل ہوا، جس سے پانی کی سطح اچانک بلند ہوئی. مقامی ذرائع کے مطابق سیلابی ریلے کے داخل ہونے سے قبل سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے سیاح مختلف مقامات پر دریائے سوات کے اطراف میں تفریح میں مشغول تھے. تاہم دریا میں پانی کے بہاؤ میں شدت آنے سے سیاح دریا کے بیچ پھنس گئے. ریسکیو حکام کے مطابق مینگورہ بائی پاس، غالگے، انگورہ ڈیرئی، امام ڈیرئی، مانیار، پنجی گرام اور برا باما خیلہ کے مقامات پر سیاح پانی میں پھنس گئے، جنہیں نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشنز شروع کیے گئے. ریسکیو حکام کے مطابق زیادہ تر افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے. تاہم مینگورہ بائی پاس اور انگورہ ڈیرائی کے مقامات پر پھنسے ہوئے افراد پانی کی لہروں میں بہہ گئے. پاک افواج کی دستے بھی ضلعی انتظامیہ کی مدد کے لیے پہنچ گئے اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا. اب تک 9 افراد کی لاشیں نکال چکی ہے، جبکہ باقی افراد کی تلاش جاری ہے. بہہ جانے والے سیاحوں کا تعلق پنجاب کے علاقے ڈسکا اور خیبر پختونخوا کے ضلع مردان سے ہے. صوبائی حکومت نے معاملے میں غفلت برتنے پر ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کے کئی اہلکاروں کو معطل کیا ہے. حکومت نے سانحہ میں جاں بحق افراد کے ورثاء کے لیے معاوضوں کا اعلان کیا ہے اور معاملے کی انکوائری کے لیے چیئرمین وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی ہے. صوبائی حکومت نے دریا سوات کے آس پاس تمام ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور دیگر تجارتی سرگرمیاں بند کر دی ہے. مونسون بارشوں کی وجہ سے نقصان سے بچنے کے لیے صوبے بھر میں دریاؤں میں تفریحی سرگرمیوں پر دفعہ 144 کے تحت پہلے سے پابندی عائد ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے سوات میں المناک حادثے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، گورنر فیصل کریم کنڈے نے بھی حادثے پر افسوس اور غم کا اظہار کرتے ہوئے جاں بحق افراد کی لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. عدنان شاہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور. گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ سانحہ سوات پر صوبائی حکومت کی بے حسی قابل مذمت ہے. وزیر اعلیٰ پر اس سانحے کی براہ راست ذمہ داری عائد ہوتی ہے. انہوں نے ایمرجنسی میں کوئی ایکشن نہیں لیا. علی امین گنڈاپور کو اس نااہلی پر مستعفی ہو جانا چاہیے. آج سوات میں جو افسوسناک واقعہ جو پیش آیا دریا سوات میں، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے بہت کم ہے، دل خون کے آنسو ہوتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ صوبائی حکومت کی بے حسی دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پر صرف اسسٹنٹ کمشنر کو 1122 کو کہ جو بھی قرارداد ہیں ان کو تو انہوں نے سسپینڈ کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ ٹورزم کے منسٹر کون ہیں؟ ٹورزم کے منسٹر اس وقت جو ہے وہ چیف منسٹر ہیں. اس نے اپنے خلاف ایکشن لیا ہے.
लिहाजा मेरी ये डिमांड है कि वज़ीर आला साहब अपने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, जो कि इस वक्त टूरिज्म के मिनिस्टर हैं, और वो मैं उनके इस्तीफे का मुतालबा करता हूँ कि आज सिर्फ जो है इस वक्त पहला रेला जो है सैलाब का है, तो ये नाकामी उनकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में आइंदा एक हफ्ते के अंदर जंगबंदी का इंदिया दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए बातचीत जारी है। जंगबंदी बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि नहीं लगता कि ईरान एक मरतबा फिर जौहरी प्रोग्राम शुरू करेगा। अगर तेहरान ने यूरेनियम अफजूदगी की रेड लाइन अबूर की तो दोबारा हमला करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा, वगरना हालात उनके लिए मजीद ख़राब होंगे। गुज़श्ता दिनों में पाबंदियां हटाने और दीगर चीज़ों पर काम कर रहा था। मेरे इक़दामात से ईरान को मुस्तहकम बहाली का बेहतर मौका मिल सकता था। गुस्से और नफरत आमेज़ बयानात ने मेरा काम फ़ौरन रोक दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। सुप्रीम लीडर अपनी जीत का दावा क्यों कर रहे हैं? मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। सुप्रीम लीडर अपनी जीत का दावा क्यों कर रहे हैं? मजीद उनका यह कहना था कि मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने शुक्रिया अदा तक नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सुप्रीम लीडर के खिलाफ तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने पर ट्रंप को तनकीद का निशाना बना डाला। सोशल मीडिया पर अमरीकी सदर को जवाब देते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी सदर मुआहिदा चाहता है तो उन्हें सुप्रीम लीडर के खिलाफ गैर महज़ब लहजा एक तरफ रखना होगा। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर के बयान ने रहबर आला के लाखों हकीकी पैरोकारों के दिलों को दुखी किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि एक कौम के तौर पर हमारा बुनियादी उसूल सादा और सच्चाई पर मुनहसर है। हम अपनी कदर जानते हैं और अपनी आज़ादी को अजीज़ रखते हैं। हम कभी किसी को अपनी तकदीर का फैसला करने की इजाज़त नहीं देते। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि हमारे मिसाइलों से बचने के लिए इसराइल के पास अमरीका जाने के सिवा कोई चारा न था। गजा पर इस्राइली फोर्सेस की बमबारी का सिलसिला थम न सका और हमलों में मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। गजा भर में अमरीका और 15 अफराद जो हैं वो पानी में बह गए और अभी जो ताज़ा इतलात हैं उसके मुताबिक 10 अफराद की जो मय्यतें हैं वो हासिल की जा चुकी हैं और अभी भी जो 3-4 लोग हैं वो लापता हैं। और ये तमाम लोग जो हैं इनका ताल्लुक़ पंजाब के सूबे और ज़िला सियालकोट से था। नए चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से और हुकूमत पंजाब की तरफ से जो लवाहिकीन हैं इन तमाम मकतूलीन के उनके साथ इजहार यकजहती करना चाहती हूँ। उनके चीफ़ मिनिस्टर की साहिबा की इंस्ट्रक्शंस थी कि उनकी तरफ से जो है वो ताज़ियत की जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देखिए हम वो लोग नहीं हैं जो किसी कुदरती आफत के ऊपर या किसी सहाने के ऊपर जो है वो सियासत करें। बट सवाल ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये बार बार हो रहा है और एक सूबे के अंदर हो रहा है जहां पिछले 12-13 साल से एक जो है वो पार्टी की हुकूमत है। लेकिन बार बार ऐसे ही वाक़यात रिपीट होते हैं और उसको कोई देखने वाला सुनने वाला शायद नहीं है। जो ख़ानदान के सरबराह हैं उनके मुताबिक दरियाए सवात में बह जाने वालों में उनकी एक बहू, 4 पोतियां हैं और उनकी बेटी और 4 नवासियां भी हैं। और वो तकलीफ़ दे क्लिप है जो हमने देखा कि जिसके अंदर एक टीला नुमा चीज़ के ऊपर मट्टी पे वो खड़े हैं सब लोग और उनके इर्द गिर्द तेज़ पानी जो है वो चल रहा है और वो बहुत 2 घंटे के करीब जो है बल्कि उससे ज़्यादा शायद वो मदद को पुकारते रहे। उनकी दर्जनों लोगों ने तस्वीरें भी बनाई, वीडियोस भी बनाई, लेकिन उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। और ये देखिए, ये कहना आसान है, आपका सुनना आसान है। जब आप मौत को अपने सामने इस तरह आते हुए देख रहे होते हैं ना, और आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको उंगली लगाया हुआ है। मैंने एक तस्वीर देख के मेरे दिल को बहुत
تکلیف ہوئی, اللہ جانے باقیوں کو کیوں نہیں ہوتی, کہ اس والد نے اپنی ایک بچی کو یہاں کندھے پہ بٹھا لیا اور اس کا خیال یہ تھا کہ میں بچی کو بچا لوں گا. ایسا نہیں ہو سکا, اور وہ مٹی سرکتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ, اور وہ سرکتے 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 سب لوگ جو ہیں وہ دریا میں گر گئے. جو وہاں کے بہت ساری اب تو کلپس بھی آ گئے ہیں, عینی شاہدین بھی موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ متعدد کالز کی ریسکیو 1112 کو, لیکن کوئی جو ہے وہاں پر نہیں پہنچا. ویڈیوز چل گئیں, ویڈیوز جو ہیں وہ سب ہمیں مل گئیں, لیکن ان غریبوں کو جو ہے وہ بچانے والا وہاں کوئی نہیں تھا. اور ریسکیو بھی جو ہے وہ تب پہنچی جب 8 کے قریب لاشیں جو ہیں وہ پہنچا دی گئی تھیں ہسپتال میں. کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ 26 مئی 2024 خیبر پختونخوا میں ایئر ایمبولنس کا اجرا کیا جا رہا ہے, جب چیف منسٹر صاحبہ نے, مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب میں ایئر ایمبولنس کا اعلان کیا. اس کے بعد گنڈا پور صاحب نے فٹافٹ یہ ایک کاپی کیا اور انہوں نے کہا کہ ایئر ایمبولنس کا جو ہے وہ آغاز کیا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے, اس سے پچھلی حکومت میں جب محمود خان صاحب تھے, سی ایم کے پی کے نے اپنا ہیلی کاپٹر امدادی سرگرمیوں کے لیے جو ہے وہ دے دیا ہے. یہ ہیلی کاپٹر کہاں تھے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی. اس کے بعد یہ جو یہ وزیر اعلیٰ علی معین گنڈا پور کی ہدایت کے مطابق اب ایئر ایمبولنس انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوگی. احتشام علی مشیر جو ہے وہ, اور انہوں نے کہا کہ اس کا ٹیسٹ رن بھی لے لیا ہے. لیں جی, مشیر وزیر صحت نے ٹیسٹ رن بھی لے لیا تھا, لیکن یہ 2 گھنٹے یہ ایئر ایمبولنس جو ہے یہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکی. اور یہ واقعہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پہلا نہیں ہے. اس صوبے میں 12 سال سے جو ہے وہ ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے. دنیا بھر کے سیاح جو ہیں, خیبر پختونخوا ایک بہت خوبصورت صوبہ ہے, بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں بہت سارے سیاحتی مقامات ہیں. اور 2018 کی الیکشن کیمپین میں بھی ایک مہاتما نے وعدہ کیا تھا کہ میں سڑکیں بناؤں گا. ویسے تو جب پنجاب میں سڑکیں بنتی تھی تو وہ اس سے قومیں ترقی نہیں کرتی, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ سڑکیں بناؤں گا اور یہاں پر ہم ٹورزم کو فروغ دیں گے. ابھی بھی میں نے کل رات کو بھی جو ہے وہ چیک کیا, کاغان ناران ایک مین سپاٹ ہے, بہت رش ہوتا ہے وہاں پر جو عالم ہے اس وقت قسم پرسی کا, اور ہر سال ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں, کوئی ٹریفک کا انتظام نہیں ہے, کوئی لوگوں کو ریسکیو کرنے والا نہیں ہے. دیکھیے واقعات ہوتے ہیں, ہو جاتے ہیں, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں اس سے کیا سیکھتی ہیں. کیا اس ایک واقعے کے ہونے کے بعد اگلے واقعے کو ہونے سے روکا جاتا ہے یا نہیں جاتا, یہ ٹیسٹ کیس ہوتا ہے ایک حکومت کے لیے. لیکن یہاں یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کچھ واقعات, کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر جگہ جگہ پر دریائے سوات کے اوپر ہوٹلز موجود ہیں, اور وہ ہوٹلز جو ہیں وہ کس کی پرچی پہ بنتے رہے پچھلے 8 سال میں, کون کون جو ہے وہ وہاں پر ہوٹل بنوا رہا تھا ان کناروں کے اوپر, یہ کے پی کے صحافی حضرات جو ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو بھی ایسا سیاحتی مقام ہوتا ہے وہاں پر ریسکیو 1112 ضرور ہوتی ہے, لائف جو ہے وہ تیراکی کے انتظامات ہوتے ہیں, ہنگامی جو ہے امداد ہوتی ہے, بوٹس جو ہیں وہ وہاں پر رکھی جاتی ہیں تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو تو فوری طور پر جو ہے وہ لوگوں کو امداد پہنچا سکے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے دریائے سوات میں. دریائے سوات میں جو ہے وہ اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہو گئے ہیں. 2023 میں جو ہے بٹگرام میں ایک کیبل کار کی تار ٹوٹی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور اس وقت بھی جو ہے وہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں اور پاک فوج نے آ کر لوگوں کو ریسکیو کیا تھا جب وہ ڈولی کی وہ تار ٹوٹ گئی تھی. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک خیبر پختونخوا کے اندر جو اربوں روپے ہیں, نہ وہ سڑکوں پہ لگ رہے ہیں, نہ وہ سیاحتی مقامات پہ لگ رہے ہیں, نہ وہ اسپتالوں پہ لگ رہے ہیں, نہ وہ جو ہے وہ کسی سکول پہ لگ رہے ہیں. انہوں نے اپنی, آپ کو یاد ہے جب ہم نے اپنی 1 ایئر کی جو ہے وہ پرفارمنس رپورٹ جاری کی تھی تو ایک مقابلے میں انہوں نے بھی کی تھی. انہوں نے کہا ہم تعلیم کارڈ لا رہے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے تعلیم کارڈ کے اوپر خیبر پختونخوا نے 1 روپیہ نہیں رکھا, میننگ دیئر بائی کہ وہ بھی فراڈ ہے, وہ بھی جھوٹ ہے. اور ویسے بعد انہوں نے خود ہی کہا تھا ہم 27 میں شروع کریں گے, تو کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, یہ وہ عالم ہے. اور 2022 میں جو ہے
اسی دریائے سوات میں 5 افراد اسی طرح بہہ گئے تھے. 2022 سے 2025 تک 3 سال تھے. 3 سال کے اندر جو ہے وہ دریائے سوات کے ارد گرد کوئی تو ایک ادارہ, کوئی تو ایک کیمپ, کوئی تو ایک جگہ جو ہے وہ بنائی جا سکتی تھی, نہیں ہوئی. 2022 میں ہی دوبارہ شانگلہ کے مقام پر جو ہے لینڈ سلائڈنگ کے باعث 6 افراد ہلاک ہوئے. ان لوگوں نے بھی بہت کالز کی, جو ہے وہ کالز بیچارے ضرور کرتے ہیں. اور میں نے کل, مجھے یہ پتہ چلا کہ اس وقت جو ریسکیو 1122 ہے اس کے ادارے کے اندر تمام سیاسی بھرتیاں ہیں, اور جو لوگ وہاں بھرتی کیے گئے ہیں ان میں سے کسی کو نہ تیراکی آتی ہے, نہ 1122 کی جو خدمات ہیں ان سے کوئی لینا دینا ہے. جب آپ اس طرح ٹائیگرز کے اندر چیزیں بانٹتے ہیں نا تو پھر لوگ مرتے ہیں. اور یہ اس لیے بھی تکلیف دہ ہے, ایک تو خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے مجھے تکلیف ہے کہ وہ بیچارے جو ہے, اور میں نے دیکھا کہ ایک کوئی ینگسٹر ہے رضاکار, غالباً ہلال نام ہے, محمد ہلال, اس بیچارے نے اکیلے نے اپنی مدد آپ کے تحت کوئی بوٹ بنائی ہوئی تھی اور وہی سب سے پہلے پانی میں کودا, اور اس نے جو ہے وہاں سے ڈیڈ باڈیز بھی اور وہ ریکور کر کے دی. ریسکیو 11 جیسے میں نے کہا کہ 8 افراد ہسپتال پہنچائے جا چکے تھے جب ریسکیو 1122 وہاں آئی. 2016 میں بھی لینڈ سلائڈنگ کے ساتھ جو ہے 45 افراد جاں بحق ہوئے تھے. پچھلے سال بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے 17 لوگوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی تھی. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے پختون بھائیوں کے لیے 6 امدادی ٹرک جو ہے بھجوائے تھے. اور اس وقت بھی خیبر پختونخوا کی اپنی حکومت, جن کی حکومت وہاں پچھلے 13 سال سے ہے, وہ سوئی رہی. یہاں سے جو ہے وہ پنجاب سے امدادی جو ہے وہ ٹرک روانہ کیے جس میں مختلف چیزیں موجود تھیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ سوات کے واقعات ہوں یا کوئی بھی اور واقعہ ہو, ان کا کوئی لیڈر کبھی آپ کو سپورٹ پہ نہیں ملے گا. دیکھیے ہمارے بھی, میں نہیں کہتی کہ واقعات نہیں ہوتے یا واقعات جو ہے ان کو 100% روکا جا سکتا ہے, لیکن سیریسنس آف دا گورنمنٹ جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے. پنجاب میں کہیں پر بھی, میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی, کتا کاٹنے کا واقعہ ہو جائے نا, چیف منسٹر صاحبہ جو ہے پوری انتظامیہ کے گلے پڑ جاتی ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ان کی KPIs میں لکھا گیا ہے, نہیں ہو سکتا. تاریں جو ہیں وہ اب پنجاب حکومت اپنے فنڈ سے جو تاریں ہیں ان کو انڈر گراؤنڈ کریے, ہمارا کام نہیں ہے. اربوں روپیہ لگ رہا ہے اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. بارش کے اندر جو ایسے حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ پوری حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں جس کو کرنا پڑتا ہے. اب کل جب سوات کے اندر یہ تمام ریسکیو کا آپریشن نہیں ہو پا رہا تھا, آپ کو معلوم ہے کہ CM KPK کہاں تھے؟ CM KPK اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ اڈیالہ میں, اڈیالہ کے باہر کھڑے, وہاں پر ایک بادشاہ سلامت کی نوکری کر رہے تھے. اور وہ KPK جنہوں نے ان کو جو ہے وہ یہ مینڈیٹ چلے جھوٹا سچا جیسا بھی دیا, وہاں پر جو ہے وہ ان کے لیے کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں تھا. یہ 2022 میں یہ تصویر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی, 2022 میں بھی یہی حالات تھے, یہی لوگ ایسے ہی دریائے سوات کے کنارے کھڑے تھے, مرنے کی جو ہے وہ اپنے بچنے کی آس میں وہاں پر کسی مسیحا کو پکار رہے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن ایک طیارہ اڑا اور وہ اڑ کے چترال گیا بی بی علیمہ خان اور ان کی بیٹی کو ریسکیو کرنے کے لیے, چونکہ وہ بھی وہاں پر لینڈ سلائڈنگ میں پھنس گئی تھی. دوسری جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ ہے یہ تصویر, جو اگر کسی کے اندر درد دل ہونا اس کا ضمیر جگانے کے لیے کافی ہے. جو کوڑا اٹھانے والے جو چیزیں ہیں نا, جو ڈمپرز ہیں, اس کے اندر یہ تابوت شفٹ کیے گئے ہیں ان مقتولین کے. وہ پنجابی مقتولین جن کا تعلق پنجاب سے تھا, جو آپ کے صوبے میں مہمان تھے, آپ کے صوبے میں سیر کرنے کے لیے گئے تھے, آپ ان کو بچا نہیں سکے, آپ ریسکیو ان کو نہیں دے سکے, وہ اللہ کے پاس چلے گئے. آپ ان کو عزت سے ان کی میتیں بھی روانہ نہیں کر سکتے تھے. یہ ڈمپرز کے اندر جو ہے وہ ان کی میتیں رکھ کر بھجوائی گئی ہیں. ریسکیو کے بہت ساری جو اکوپمنٹ ہے, وہ جو نیشنل ڈیزاسٹر اتھارٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, انہوں نے بھی جو ہے وہ پچھلے سال خیبر پختونخوا کو مشینری کی مد میں بھی بہت ساری چیزیں دی, بہت سارا اکوپمنٹ دیا. لیکن وہ اکوپمنٹ جو ہے
وہ استعمال کہاں ہوتا ہے؟ جب آپ نے کسی جگہ پر چڑھائی کرنی ہوتی ہے، وفاق کے خلاف آپ نے جو ہے وہ لانگ مارچ کرنا ہوتا ہے، یا وفاق کے خلاف آپ نے چڑھائی کرنی ہوتی ہے. یہ ریسکیو 1122 جب یہ نکلے تھے وفاق پہ حملہ کرنے کے لیے، یہ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں، یہ ثوابی کے ریسٹ ہاؤس وہ ریسٹ ایریا میں وہاں پہ ٹائیگرز کو سنبھال رہی تھی. اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے پریسر کی تھی اور میں نے پوچھا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر خیبر پختونخوا میں کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ 1122 کی گاڑیاں جن کو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ریسکیو کرنا چاہیے وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ یہ تھا پورا فلیٹ. یہ سب گاڑیاں موجود ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس یہ کہنا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، جھوٹ ہے. یہ کہنا کہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں، جھوٹ ہے. اور اگر سچ بھی ہو، بیٹھے کیوں ہو مسند کے اوپر چڑھ کے؟ اگر کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کیوں لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا ہوا خیبر پختونخوا کے؟ اپنے لوگ بھی مر رہے ہیں، جو سیاح جاتے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ٹورسٹ پلیس بنانا ہے. اور ٹورسٹ پلیسز کہاں ہیں سب سے زیادہ؟ کے پی کے اندر. کے پی کے کا حال یہ ہے کہ یہ پورا فلیٹ ہے، لیکن یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ چلتا ہے وفاق پہ چڑھائی کرنے کے لیے. یہ کسی کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں پہنچتا. سوال یہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی کامن سینس ریکوائرڈ ہے کہ دریائے سوات کے کنارے بار بار واقعات ہوتے ہیں، وہاں پر آج تک 13 سالوں میں کوئی ریسکیو کے دفتر کیوں نہیں ہے؟ دریائے سوات کے کنارے پر دفتر نہ بناؤ، کوئی کیمپ ہی لگا دو، کچھ 4 بندے ہی وہاں کھڑے کر دو 2 گاڑیاں دے کے. وہ بھی نہیں کیا جا سکتا. کشتیاں ہی دے دو بھائی، کچھ اور نہیں کر سکتے. کشتیاں ہی دے دو، وہ بھی نہیں دے سکتے. یہ عالم ہے اس کا. خیبر پختونخوا کے جو یہ بھی ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کی ہدایت پر بھاری مشینری جو ہے وہ ریسٹ ایریا پہنچا دی گئی. یہ بھی جب یہ آئے تھے فساد کرنے کے لیے، یہ بھی تب کی فوٹیج ہے. یہاں پہ فوٹیج کا انتظام نہیں تھا، ورنہ میں آپ کو کچھ فوٹیجز بھی ضرور دکھانا چاہتی تھی. جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہر چیف منسٹر کے پاس جو ہے وہ کم از کم ایک ہیلی کاپٹر ضرور موجود ہوتا ہے، جس کو وہ اپنے سرکاری جو ہے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے. جب تک کہ ایک مہاتما باہر تھے تب تک وہ جو ہے رکشا بنا ہوا تھا. مہاتما کو بنی گالا سے اٹھا کر فلانی جگہ پہ لے جائیں. یہاں سے 10 منٹ کا فاصلہ بھی ہوتا تھا، یہاں سے اٹھائیں مہاتما کو وہاں پہنچا دیں. اور جو ہے لیکن وہ ریسکیو کا کوئی بھی اپنا جنہوں نے وعدہ کیا، میں نے آپ کو دکھایا کہ ٹیسٹ رن بھی ہوا، ایئر ایمبولنس بھی ہم نے چلا دی، لیکن وہ ایئر ایمبولنس کسی کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکی. سوال ہے کیوں؟ نیت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، یا پرائورٹی نہیں ہے کہ بس آ کے بیٹھ گئے ہیں، اب جو ہے وہ ہمیں کوئی پوچھنے والا دیکھنے والا نہیں ہے اور ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں. یہ ہیلی کاپٹر ہے جی. یہ دوسروں کو جو باتیں کرتے تھے نا، اللہ پاک کی ذات بڑی بے نیاز ہے، مکافات عمل کے طور پر نا گھوم کے واپس آتی ہے. یہ ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ جی وہ دیکھیں نا میاں صاحب کا جو جہاز ہے وہ خود ہی جھوٹی خبریں بنائی. ان کا جو جہاز ہے وہ کھانا جو ہے وہ بھجواتا تھا. میرے پاس آج ثبوت ہے آپ کے لیے. یہ ہیں 2 تصویریں. یہ میں نے آپ کو ویڈیو دکھانا تھا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا یہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر ہے، جس کے اندر یہ بھائی صاحب یہ دیچکیاں رکھ رہے ہیں. یہ کس کا کھانا جا رہا تھا اللہ جانے. ہو سکتا ہے مہاتما کوئی کھانا کھلانا ہو جن کو بھنے گوشت بہت عزیز ہیں، بہت ان کو بھنے گوشت کھانے ہوتے ہیں. میں یہ آج کی پریس کانفرنس نہ سیاسی ہے، نہ کسی پارٹی کے لیے ہے، نہ کسی پارٹی کے خلاف ہے. یہ چند سوالات ہیں جو پنجاب کا باسی ہوتے ہوئے وہ بیچارے وہ پوچھ رہے ہیں. جو مقتولین کے سربراہان ہیں فیملی کے، انہوں نے بھی کل سوالات پوچھے ہیں. اور لوگ پوچھ رہے ہیں، وہ تمام لاکھوں لوگ جو سیاحت کے لیے خیبر پختونخوا جاتے ہیں، کہ کیا خیبر پختونخوا کے اندر اتنی نالائق، نااہل اور کرپٹ حکومت ہے کہ وہ اپنے ٹائیگرز کو اربوں روپیہ بانٹ سکتی ہے لیکن اپنی ٹورسٹ پلیسز کے اوپر ٹورسٹ کو کیٹر نہیں کر سکتی. یہ واقعہ بالکل روکا جا سکتا تھا. دیکھیے خدا نخواستہ اللہ پاک نے ہر ایک کی زندگی ظاہر ہے جتنی لکھی ہے وہ اتنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ پاک نے جو حکمران جن کو ذمہ دار بنا کے بٹھایا جاتا ہے نا، ان سے سوال کرنے ہیں کہ اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے. میں یقین مانے کل میں جب وہ ویڈیوز دیکھتی رہی تو میں سوچتی رہی کہ جب یہ ریت سرک رہی تھی تو
تو جو بچے تھے چھوٹے وہ تو ڈر رہے ہوں گے نا, تو ماں باپ کیا سوچ رہے ہوں گے جب وہ آہستہ آہستہ ایک ایک دو دو کر کے جب وہ سرک رہی تھی اور وہ گر رہے تھے ایک ایک دو دو کر کے, تو کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کسی ایک غیبی مدد کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوں گے, کسی ایسی, یہ کوئی وہاں مرنے تو نہیں گئے تھے, وہاں سیر کرنے کے لیے گئے تھے. اور سیر کرنے کے لیے آپ کو یاد ہے کہ آپ فیملیز جو ہیں اکٹھے ہو کے جاتی ہیں, آپ پیسے جوڑتے ہیں سارا سال کہ ہاں ہم جون جولائی میں ہم ناردرن ایریاز جائیں گے, ہم نے وہاں جا کے سیر و تفریح کرنی ہے. اگر آپ اس قابل ہی نہیں ہیں, اگر آپ لوگوں کی زندگیاں جو بڑی آسانی سے بچائی جا سکتی تھی, اگر صرف وہاں پہ ایک کیمپ موجود ہوتا. میں نے سنا انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے جو ہے وہ ایڈوائزری جاری کر دی تھی, بس ایڈوائزری جاری کر کے آپ فارغ ہو گئے. دریائے سوات کے مقام کے اوپر یہ واقعات بار بار ہو رہے تھے. جب ایڈوائزری جاری کی تو اس کے ساتھ پریکاشنری میئرز بھی لینا آپ کا فرض تھا. آپ کو وہاں کیمپ لگانا چاہیے تھا, آپ کو وہاں بوٹس بھجوانی چاہیے تھی, وہاں پہ کسی جو انتظامیہ کے لوگوں کو وہاں ہونا چاہیے تھا. یہ بھی میں نے مان لیا. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی عادت ہے, جب ان کے اوپر کوئی بات آئے نا, یہ وکٹم بلیمنگ شروع کر دیتے ہیں. اب بھی وکٹم بلیمنگ ہو, یہ فلانے وہاں گئے کیوں تھے جی, ان کو وہاں جانے سے, وہی موٹر وے پہ والی جو ریپ کیس ہوا تھا, وہ لڑکی رات کو نکلی کیوں تھی, ہم نہیں کچھ کر سکتے. اب پھر وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے, وہ وہاں گئے کیوں تھے, ان کو کسی نے وہاں جانے سے روکا کیوں نہیں. حکومت کس چیز کی ہے؟ اگر وہ وہاں غلط گئے تھے ان کو وہاں سے ہٹایا جانا چاہیے تھا, وہاں پر کسی انتظامیہ کے بندے کو ہونا چاہیے تھا. اب میں نے سنا ہے کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑی ہے اور وہ پتہ نہیں کہ 4 افراد میں نے سسپینڈ کر دیے ہیں, فلانے کر دیے ہیں. یہ 10-12 لوگ جو ہے یہ واپس آ جائیں گے, یا اس سے پہلے جتنے لوگ دریائے سوات کی طغیانی کی نظر ہوئے ہیں ان لوگوں کو بار بار مرنے کی طرف بھیجنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اچھا, آج میں نے دیکھا ایک اور وہ کلپ, پچھلی حکومت میں یہ ہوا تھا. گنڈا پور صاحب خود ایک پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے ہیں وہ 9 کروڑ روپے کی وجہ سے جو ہے یہ سب وہ اجازتیں دی گئی تھی, یہ پچھلی حکومت میں ہوا تھا. پچھلی حکومت میں کون تھا بھائی, کون سی حکومت تھی؟ آپ کی حکومت تھی. آپ ہی ایک جونک کی طرح خیبر پختونخوا کے صوبے کو کھا گئے, اور اب آپ کی تباہی اور آپ کی انکمپیٹنس آپ کے صوبے سے نکل کر دوسرے صوبے کے لوگوں کو بھی کھانے پر جو ہے وہ کھا رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نہ کسی کے چہرے پہ شرمندگی ہے, نہ کسی کو کسی چیز کا احساس ہے, نہ کوئی بندہ آج بھی ندامت محسوس کرتا. اور ہاں, مہاتما یاد ہے آپ کو, انہوں نے جو دھرنا دیا تھا جب وہ آئے تھے حکومت گرانے نواز شریف صاحب کی, تب انہوں نے نارتھ کوریا کا ایک تقریر میں ذکر کیا تھا. نارتھ کوریا کے وزیر اعظم نے یا صدر نے غالباً, اس نے کشتی ڈوبنے کے اوپر استعفیٰ دے دیا تھا. یہ ذمہ داری ہوتی ہے. یہ مہاتما تو یہ بتا کے آئے تھے. اسی جھانسے میں آئی خیبر پختونخوا کی حکومت, اور آج کشتی نہیں ڈوبی, پورے کا پورا خاندان ڈوب گیا اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا. آفات آتی ہیں, میں نے جیسے پہلے کہا, لیکن آفات کی تیاری کرنی پڑتی ہے, کرنی چاہیے. حکومت ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آفت آ گئی بس ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں, نہیں ہو سکتا, نہیں کر سکتے آپ. اور اگر نہیں کر سکتے تو جنازہ تو نہیں ہے, اتر کیوں نہیں جاتے, جان چھوڑ دیں. اس ملک کی بھی سیاست کو بھی پلوٹ کر دیا, لوگوں کی اخلاقیات بھی پلوٹ کر دی, اور صوبے کی تباہی تو کر تو دی کہ آج اس صوبے کا والی وارث کوئی جو ہے وہ نہ بننے کے لیے تیار ہے. سارا دن اڈیالہ کے ارد گرد جو ہے وہ نوکری ہو رہی ہے. تو بھائی اڈیالہ کے وارڈن کی نوکری کر لو, اگر بڑا ہی شوق ہے اڈیالہ کے ارد گرد گھومنے کا, وہاں کی نوکری کر لو. خیبر پختونخوا کے عوام کی جان چھوڑ دو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی نوکری کرنے کے بعد بھی موصوف کو کوئی جو ہے وہ خاطر میں نہیں لاتا, اور موصوف کے اوپر جو ہے وہ ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ 100 طرح کے الزامات بھی لگاتی ہے اور ان سے سوال بھی پوچھتی ہے. بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ جتنا بھی فنڈ خیبر پختونخوا کی حکومت کو, جتنا ایکوپمنٹ نیشنل ڈیزاسٹر اتھارٹی نے آفات کے نام کے اوپر خیبر پختونخوا کی حکومت کو دیا, اس کو آڈٹ ہونا چاہیے. چیک ہونا چاہیے کہ وہ جو وہاں پہ ریسکیو کے لوگ بھرتی کیے گئے ہیں, میری اطلاع کے مطابق 37 لوگ بھرتی ہوئے ہیں کچھ دن پہلے, وہ لوگ بالکل نان ٹرینڈ لوگ ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا وہ کس کس کی پرچی پہ ہیں.
جو تجاوزات دریائے سوات کے ارد گرد بنائی گئیں وہ کس کس کی پرچی پہ کتنے کتنے پیسوں پہ بنی. یہ میرے سوالات ہیں اور میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کو ضرور یہ سوالات خیبر پختونخوا کی حکومت سے پوچھنے چاہیے، بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ بار بار ایک واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور مجھے حیرت یہ بھی ہوئی اینڈ پہ وہ یوٹیوبر جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے نا وہ سڑک جو ہے وہ اس کا پینٹ اتر گیا تھا، آئے ہائے واویلا، مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، قیامت آ گئی. بتایا بھی کہ وہ ایک ٹیسٹ کیس تھا، اس پہ کسی کو پیمنٹ نہیں کی گئی تھی. وہ ایک جو کمپنی ہے پینٹ کمپنی، اس کو جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے کہ اس کا پینٹ وائبل ہوگا کہ نہیں، وہ کیا گیا تھا. 1 روپیہ سرکاری خزانے سے نہیں آیا. زبانیں باہر نکل آئیں، کانوں میں سے دھوئیں نکل آئے. آج وہ سارے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ پہنچ گئے تھے، ادارے موجود تھے، غلطی جو تھی نا وہ ان لوگوں کی تھی جو وہاں چلے گئے. اور کسی نے بھی خیبر پختونخوا کی حکومت کا نام نہیں لیا، کسی نے گنڈا پور سے سوال نہیں پوچھا. یہاں پہ جو ہے آج میرا خیال ہے کہ بارش جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے اور دھوپ لیٹ نکلی ہے، مریم نواز سے سوال پوچھیں گے. یہاں یہ عالم ہے پنجاب میں. اور وہ سارے جو ہے وہ اخلاقیات سکھانے، سیاست سکھانے وہ پہنچ جاتے ہیں. یہ آج جو ہے نا ہماری گاڑی، اس کا ٹائر نے جو ہے وہ اسکریچ کیا ہے، مریم نواز کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ سڑک ٹھیک نہیں بنی. یہ عالم ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ انسانیت کے بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، مورالیٹیز کے بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، صحافت کے بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور اخلاقیات کے بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اور یہ دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ پنجاب میں ہوا ہوتا، ابھی تک آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہو گیا ہوتا پنجاب کے اندر. مری میں ایک آپ کو یاد ہے واقعہ ہوا تھا جس میں ٹریفک میں لوگوں کے پھنسنے کی وجہ سے جو ہے وہ جانے گئی تھیں. اور وہ اس کے بعد ایک اتنا مربوط پروگرام، باقاعدہ کتنی گاڑی انٹر ہوگی، کتنی کو انٹر اس کے بعد نہیں ہونے دیں گے، گاڑیوں کی پلیسمنٹ کیا ہوگی، پورا ٹریفک کا جب بھی یہ سیزن آتا ہے اس سے پہلے تیاری ہوتی ہے پنجاب کے اندر. اب یہ محرم آ گیا ہے، بہت سینسیٹیو. آپ نے کہیں دیکھی ہے تیاری کسی اور صوبے کے اندر؟ جیسے میں نے آپ کو آ کے گزارشات پیش کی، ہم ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، ڈیوٹیاں بھی لگ رہی ہیں. اسی طرح یہ جو پیک سیزن ہے اس سے پہلے چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ باقاعدہ پوری تیاری کراتی ہے کہ ہر ادارہ الرٹ ہوگا، مختلف پوائنٹس جو ہیں اس کے اوپر ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں. افسروں کے ناموں کے ساتھ وہ افسر اپنی آن دا سپاٹ حاضری دیتے ہیں. وہ چیف منسٹر کے ڈیش بورڈ پہ آتی ہے کہ ہم وہاں لوکیشن پہ موجود ہیں. یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جی شکریہ. دیکھیے ایک تو پہلے جو ہمارے منسٹر ہیں ذیشان رفیق صاحب، یہ غالباً ان کے حلقے کے بھی لوگ ہیں، تو چیف منسٹر صاحبہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. ذیشان رفیق صاحب خود جائیں گے تعزیت کے لیے اور شاید چیف منسٹر صاحبہ خود بھی تشریف لے جائیں. اور ہم ان کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن اس غم کی گھڑی میں ہم متاثرہ فیملی کو جو ممکن ہم ان کو 2 بول سکتے ہیں، ان کے ساتھ جس طرح بھی کھڑے ہو سکتے ہیں ہم پورا کھڑے ہوں گے. وہ تمبو نہیں لگا سکتے، زبان بند کر سکتے ہیں. کو تھوڑے 2 لفظ اظہار یکجہتی کسی کے ساتھ بول سکتے ہیں، کوئی ندامت کا تھوڑا سا 2 جملے بول سکتے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بیکاز میرا خیال اتنا کافی ہے. محسن میں کسی کے شعور کو میں کوشچن نہیں کرنا چاہتی، لیکن اب خود سے آپ نے KPK کے آج خاص طور پہ سوات کے لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ بھی کرنے کے لیے نکلے ہیں.
انہوں نے خود اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے جو خیبر پختونخوا کے بہن بھائی ہیں وہ اس تکلیف کی گھڑی میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسے میں نے کہا، وہ جو بچہ ہے لڑکا حلال، وہ بھی ایک رضاکار ہے، والنٹیئر ہے، اور اس نے جو ہے اپنی ذمہ داری محسوس کی. اس نے بیچارے نے کوشش کی، ہاتھ پیر مارے، لیکن حکومت کہیں نظر نہیں آئی. تو یہ خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ دیر سے ہی صحیح لیکن ان کو خیال آنا شروع ہو گیا ہے کہ تبدیلی کے نام پہ اور نئے پاکستان کے نام پہ ان کا صرف بیڑا غرق ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا.